बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है। आज मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी ही बदल दी। मैं चाह कर भी आज तक उस वक्त से नहीं निकल सका जब वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई थी। मैं फ़ूड डिलीवरी का काम करता था, जबकि अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, मगर ये काम करना मेरी मजबूरी थी। मैं एक आला ओहदे पर फाइज था और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था। माहाना 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी, मगर उस तनख्वाह को छुपाने की खातिर मैं फ़ूड डिलीवरी का काम करता था, जो कि मेरी बेहद मजबूरी थी। मेरे इस काम का सबको पता था, मगर मेरी असल नौकरी क्या है मेरे वालिदैन तक नहीं जानते थे। ये सब कुछ सिर्फ एक लड़की से बचने की खातिर कर रहा था, मगर मुझे क्या इल्म था कि एक लड़की से जान छुड़वा लूँगा तो दूसरी लड़की के पीछे ऐसे पागल हो जाऊँगा कि होशो हवास ख़त्म हो जाएंगे। मेरा ताल्लुक गांव से था और वहाँ सब लोग ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबको ही एक दूसरे के घराने के मुतालिक मुकम्मल मालूमात होती हैं। बचपन से ही मैं बहुत ज़हीन लड़का था, हर क्लास में टॉप करता। ऊपर से वालिदैन की इकलौती औलाद, और इकलौती औलाद कितनी प्यारी होती है ये तो सबको ही इल्म है। मेरे बाद कुछ पेचीदगियों के बायस मेरी माँ की दोबारा औलाद नहीं हुई, सो अम्मा अब्बा की हर उम्मीद का मरकज़ मैं ही था। उन्हें मुझसे ही अपने तमाम ख्वाब मुकम्मल करवाने थे। मैंने भी किसी मामले में तंग नहीं किया, हमेशा उनकी उम्मीदों पर मुकम्मल उतरने की भरपूर कोशिश करता। अम्मा ने बचपन में ही मेरी घुट्टी में ये घोलकर पिला दिया था कि उमर, तुझे बड़ा आदमी बनना है, तेरा बाप बड़ा गरीब है। उसका गरीब पैदा होना उसका कसूर नहीं था, मगर अब वो गरीब मरेगा तो उसमें सरासर तेरे बाप की गलती है। लेकिन अब तू भी गरीब पैदा होने के बाद गरीब ही मरा तो तुझ में और तेरे बाप में कोई फ़र्क नहीं। इसीलिए पुत्र मेहनत करना, बड़ी ज़्यादा मेहनत करना। जहाँ तक मुमकिन हुआ हम दोनों तेरा पूरा साथ देंगे, तू बस हमें मायूस मत करना। मैंने अम्मा की बातें अच्छी तरह जहन में बिठा ली, और ये बात अम्मा ने सिर्फ एक मर्तबा नहीं की, बल्कि वो हर रोज़ सुबह उठकर मुझे इस सबक की याद दहानी करवाती और मैं इस पर सर धुनता रहता। दिन गुजरते रहे और मैं इसी इसम के साथ बड़ा होता रहा। बिलाशुबा मेरा स्कूल गवर्नमेंट का था, मगर जिसे पढ़ना होता है वो घर बैठकर भी पढ़ लेता है। इस बात के मुताबिक मैंने उस स्कूल में जी लगा कर पढ़ाई की, जहाँ दूसरे बच्चे आवारागर्दी के शायक थे या मास्टर की मार खाने के बावजूद नहीं पढ़ते थे। वहीं तफरीह के वक्त भी मैं अपना कायदा हाथ में थामे पढ़ाई में मशगूल होता था। हमारे मास्टर जी बड़े सख्त आदमी थे, वो हर बच्चे को खींच कर रखते थे। वो नरमी तो मेरे साथ भी नहीं बरतते थे, मगर मेरा ऐसा शौक देखकर उन्होंने मुझे एक रोज़ अपने पास बुलाया और कहने लगे, उमर बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ने का शौक़ है। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कि रोज़ तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दिया करूँ। बाकी बच्चों की वजह से मुझे क्लास में बहुत सुस्ती से काम करवाना पड़ता है। मैं वो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता जो ज़रूरी है, क्योंकि बाकी बच्चे बहुत कुंद ज़हन हैं और तुम अच्छे जहन के मालिक हो। सो मैं चाहता हूँ तुम्हें वो सब कुछ ट्यूशन पर पढ़ा दिया करूँ जो ज़रूरी भी है और तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। बताओ क्या कहते हो तुम? मास्टर तुफैल की सख्ती का सबको इल्म था, मगर उनकी इस ऑफ़र पर मैं हैरान हो गया। मुझे अच्छा भी लगा कि मैं मास्टर से ट्यूशन पढ़ूंगा, और वो ख़ुद मुझे पढ़ने के लिए इसरार भी कर रहे हैं। लेकिन फ़ीस, एकदम से ही ये बात जहन में आते ही मेरा चेहरा मुरझा गया। इससे पहले कि मैं मास्टर जी को मना करता तो वो मेरा चेहरा देखकर खुद ही बोले कि बच्चे, फ़ीस की परेशानी ना लो, मैं तुमसे पैसे हरगिज़ नहीं लूँगा, बल्कि तुम्हें तो मैं अपनी खुशी से पढ़ा रहा हूँ। बल्कि अगर कहा जाए कि तुम वो पहले बच्चे हो जिसने इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद मुझे मुतासिर किया है, तो बेजा ना होगा। इस बात पर मैं खिल उठा और मास्टर जी के हाथ पर बोसा लेकर मैंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही घर की जानिब भागा, क्योंकि मुझे ये सब अम्मा को बताना था। उनकी दुआएं ही थीं जो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि मास्टर मुझे बखुशी पढ़ाने पर रजामंद थे। अम्मा को जाकर बताया तो वो बहुत खुश हुई और अब्बा भी मास्टर जी को बड़ी दुआएं देने लगे। उस वक्त मैं 5वीं जमात में था। जब अगले रोज़ स्कूल के बाद मास्टर जी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा तो अम्मा ने मुझे देसी घी एक डब्बे में बंद करके दिया, जो वो पिछले 2 माह से मलाई जोड़कर बना रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, अम्मा, ये तो तुमने अपने लिए बनाया था ना कि जोड़ों का दर्द ये खाने से ठीक हो जाता है, फिर तुम मास्टर जी के लिए क्यों दे रही हो? जिस पर अम्मा मुस्कुरा कर बोली, अरे झल्ले, मेरा दर्द तो ठीक है, वो तेरा मास्टर कितनी कदर से तुझे पढ़ा रहा है, और वो भी मुफ्त। हमारा भी तो कोई हक बनता है उसे खुश करें, बस तू ये ले जा और उसे दे देना। ना चाहते हुए भी मैंने अम्मा जी से वो घी वाला डब्बा थाम लिया। जब मास्टर जी के घर पहुंचा तो वो अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखकर खुश हुए और बोले, चलो जल्दी से अंग्रेज़ी की किताब लाओ,
میں تمہیں آج ٹینسز کرواتا ہوں۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدلتی چلی گئی۔ میں اسکول کے بچوں سے بہت آگے تھا، مگر پرچے وہی دیتا جو باقی بچوں کو دینا ہوتے، لیکن میرا علم ان سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ 6 ماہ کے اندر اندر میرے تمام ٹینس بھی کلیئر تھے اور میں ریاضی میں بھی اچھے سے کر لیتا تھا۔ اسی طرح 8ویں جماعت تک میں اسی اسکول میں پڑھتا رہا، مگر آفرین ہے ماسٹر طفیل کو، انہوں نے میری بہت مدد کی، قدم قدم پر میرا ساتھ دیا اور اتنے سال مجھے اپنے پاس مفت پڑھایا۔ میں واحد بچہ تھا جو ان کے گھر ٹیوشن پڑھتا تھا، وہ پیسے لے کر بھی کسی بچے کو نہیں پڑھاتے تھے۔ مجھے اس بات پر بھی بڑا فخر تھا کہ میں واحد بچہ ہوں جسے وہ اتنی بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ 8ویں جماعت تک میں اچھا خاصا پالش ہو چکا تھا۔ اگر مجھے ڈائریکٹ 10ویں جماعت کا امتحان بھی دینا پڑتا تو میں اچھے نمبروں سے پاس کر جاتا۔ ہمارے گاؤں میں 8ویں تک ہی جماعتیں تھیں اور بہت سے لڑکے اتنا ہی پڑھ کر بس کر گئے۔ میرے سمیت 2 اور لڑکے تھے جنہوں نے آگے پڑھنے کا سوچا۔ ماسٹر طفیل نے شہر میں میرا کہلوا کر ایڈمیشن کروا دیا۔ میں روز صبح سویرے 6 بجے بس کی چھت پر بیٹھتا اور شہر پہنچ جاتا۔ اسی طرح واپس آتے ہوئے بھی مجھے 5 بج جاتے تھے، مگر پڑھائی کا جنون مجھے رکنے نہ دیتا تھا۔ یہ سب عارضی سفر یا تھکاوٹ مجھے روکتے نہیں تھے، بلکہ میں دکھتے بدن کے ساتھ اگلے روز نئی امید اور ولولے سے اٹھتا کہ آج کا دن کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ ہائی اسکول میں کسی استاد نے بھی ماسٹر طفیل کی مانند توجہ نہیں دی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب ایک سی آسائشات ہر جگہ پر تھوڑی ملتی ہیں۔ اب میں ماسٹر طفیل کے پاس پڑھتا تو نہیں تھا، لیکن باقاعدگی سے ان کے پاس کچھ دیر کے لیے چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ میں ان کا احسان تا عمر نہیں چکا سکا تھا، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس نے اپنے اندر تمام علم بوند بوند کر کے میرے اندر بغیر کسی فائدے کے انڈیل دیا تھا۔ میری توجہ اور اماں ابا کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں بورڈ میں ٹاپ کر لیا۔ میری اس کامیابی پر ہر کوئی حیران تھا۔ گاؤں والے تو منہ میں انگلیاں داب کر پوچھتے تھے کہ اچھو کمہار کا پتر ہے جس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہے۔ پھر سارے میرے ماں باپ کی قسمت کو سراہتے اور مائیں اپنے بیٹوں کو مجھ جیسا بننے کی نصیحتیں کرتی، جس پر اکثر بچوں کو مجھ سے بے تحاشا نفرت ہو گئی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں جنہیں میری کامیابیوں کا علم ہوا تو وہ بھی اٹھتے بیٹھتے میرے خواب بننے لگی تھیں، مگر اس وقت میں ان سب باتوں سے انجان تھا۔ مجھے صرف کچھ بننا تھا، بہت زیادہ بڑا آدمی جسے دیکھ کر اس کا باپ فخر کرتا۔ اس کے بعد میں پورے گاؤں کی نظروں میں آ گیا۔ اب تو اماں ابا کو بھی گاؤں میں بڑی عزت ملنے لگی تھی۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے اماں ابا کو دور رکھتے تھے اب کارڈ بھیج بھیج کر انہیں اپنی شادیوں میں شریک کرنے لگے تھے۔ جب کبھی ایسا ہوتا تو ابا آنکھوں میں آنسو لیے میرا سر چوم کر کہتے، پتر یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، تو ہی ہے جس نے مجھ بڈھے کو وہ عزت کما کر دی جس کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا۔ اب تو گاؤں کی عورتیں بھی اماں کے پاس بہانے بہانے سے آنے لگی تھیں۔ چند ایک نے تو دبی دبی زبان میں اپنی بیٹیوں کے قصیدے بھی اماں کے سامنے پڑھ ڈالے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اگر کبھی میرے رشتے کے متعلق سوچا جائے تو ان کی بیٹیوں کو ضرور دھیان میں رکھا جائے۔ لیکن میرے والدین کو ابھی میری شادی نہیں کرنی تھی، بلکہ مجھے صرف اپنے کریئر پر ہی توجہ دینی تھی۔ اسکول میں ٹاپ کرنے کے بعد مجھے اچھے کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا اور میں وہیں ہاسٹل میں رہنے لگا، کیونکہ اب ایک تو پڑھائی مشکل آ گئی تھی، دوسرا روز روز کے سفر کے باعث میں اپنی صحت مزید خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ہاسٹل کالج والوں کا تھا تو وہاں پر مجھے رہنے کے لیے بڑے آرام سے کمرہ مل گیا۔ اب میں اکثر ہفتے اور 15 دن بعد گھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ کالج میں تو لڑکے بالکل بھی نہیں پڑھتے تھے، مگر مجھے پڑھنا تھا۔ جو عزت میں ایک مرتبہ اپنے ابا کی بنا چکا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب میں ان کی عزت مزید بڑھا ہی سکتا تھا، اسے گھٹانے کا میرے پاس کوئی موقع نہیں تھا۔ دن اور رات کا فرق بھلائے میں نے وہاں بھی محنت جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ پھر سے میں نے بورڈ میں ٹاپ کر لیا۔ اب تو پورے گاؤں میں کوہرام سا ہی مچ چکا تھا۔ گاؤں کے بزرگ جن کی زبانیں بچوں کو گالیاں دے دے کر نہیں تھکتی تھیں مجھے بڑی عزت دینے لگے تھے اور میرے ابا کو صاحب کہہ کر بلانے لگے تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ عمر بہت آگے جائے گا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کاش مجھے اندازہ ہو پاتا کہ اتنی عزت بھی اچھی نہیں ہوتی، یا انسان اگر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے تو اتنے ہی اس کے گرد خاردار کانٹے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا بندہ ان کانٹوں پر گلاب نہیں اگا سکتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب میں کالج سے واپس آیا تو پورا گاؤں ہمارے گھر میں جمع تھا اور مٹھائیوں کے ساتھ مبارکباد دے رہا تھا۔
وہیں بہت سی عورتیں اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لائیں اور اماں سے ملاقات کرواتے وقت یہ ضرور بتاتی کہ میری بچی تو بہت سگڑ ہے، ہر کام کر لیتی ہے، بڑوں کی بڑی عزت کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں پہلے میرے لیے 1-2 رشتے آئے تھے، اب وہاں دوسری جانب آدھا گاؤں مجھے داماد بنانے کا خواہش مند تھا۔ اماں ابا تو ایک دم سے گھبرا گئے تھے اور میری تو حالت ہی عجیب ہو چکی تھی، لیکن جو بھی تھا مجھے ایک نہ ایک روز تو شادی کرنی ہی تھی نا، سو اماں نے سوچا ایک مرتبہ رشتہ طے کر دیتی ہوں تو اس طرح باقی سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ میرا رشتہ طے ہوتا تو ہوتا کس کے ساتھ، کیونکہ ایک کے ساتھ رشتہ بناتے تو دوسرے لوگوں کا موڈ بن جاتا۔ کسی کی بیٹی بھی گئی گزری نہیں تھی، سب لڑکیاں ہی گاؤں کی الہڑ مٹیارنیں تھیں۔ لیکن ایک بات سب میں برابر تھی کہ کوئی لڑکی بھی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ جب ابا نے میری خواہش پوچھی تو میں چپ کر گیا، مگر کسی ایک خاص کا ذکر نہیں کیا کیونکہ مجھے کوئی بھی تو پسند نہیں تھی۔ ابا نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی کسی لڑکی سے بھی رشتہ طے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی کی بھی مخالفت مول نہیں لے سکتے تھے۔ نئی نئی ہی ابا کی گاؤں میں عزت شروع ہوئی تھی تو اب وہ کیسے اس عزت کو ہاتھ سے جانے دیتے۔ لیکن تباہ ہو میری قسمت، جو انہی مبارک بادوں میں ایک مبارک باد چودھری کے گھر والی کی بھی تھی۔ وہ اماں کے پاس آئی اور 500 کا نوٹ ساتھ ہی مٹھائی بھی دی۔ اماں تو بڑی متاثر ہوئی کہ اب چودھری کے گھر والی بھی ہمارے گھر مبارک کے ٹوکرے لے کر آ رہی ہے، مگر یہ صرف ان کی بھول تھی کہ وہ عورت بغیر مقصد کے ہمارے دروازے پر آئی تھی، کیونکہ اگلے روز ہی چودھری نے ابا کو بلا بھیجا۔ ابا بڑے تیار ہو کر گئے، ورنہ عموماً تو چودھری کیا کوئی بھی لینڈ لارڈ ہو، ابا نہ اپنے میلے کپڑوں کا خیال کرتا نہ ہی دیکھتا کہ میں نہایا دھویا ہوں یا نہیں، بس ٹوٹی چپل پیر میں اڑس کر اس جانب منہ کیے چل دیتا۔ لیکن اس روز میں گھر پر ہی تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں داخلہ ہونے میں کچھ ٹائم لگنا تھا۔ سو ابا نہا دھو کر نکلا، ساتھ ہی عید والا جوڑا زیب تن کیا اور بال کنگھی کر کے چودھری کے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ وہ تو مجھے بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، مگر میرا موڈ نہیں تھا، ویسے بھی میں لوگوں کو خیر مبارک اور شکریہ کہہ کر تھک چکا تھا، اس سے زیادہ ہمت نہیں تھی مجھ میں، اوپر سے کل والے دن کی تھکاوٹ بھی الگ ہی اعصابوں پر سوار تھی۔ ابا کو آنے میں بڑی دیر ہو گئی، جس پر اماں بے چین ہوئی، مگر میں مطمئن تھا، جانتا تھا کہ وہی کچھ چودھری بھی کہہ رہا ہوگا جو دوسرے گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمر اس گاؤں کا فخر ہے، اسے بڑا آدمی بنانا، کہ چلو ہمارے بھی کام آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب ابا کی واپسی ہوئی تو جو کچھ چودھری نے بولا تھا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ ابا نے بتایا کہ چودھری تمہارا رشتہ مانگ رہا تھا، وہ اپنی بیٹی تمہیں دینا چاہتا ہے۔ چودھری کے رشتہ داروں میں کوئی بھی اس بچی کی عمر کا نہیں ہے، سب ان پڑھ بھی ہیں اور بڑے بھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کی خاطر تم سے بیٹی بیانے کو تیار ہے، جبکہ بدلے میں وہ ہمیں زمینیں بھی دے گا۔ میں حیرت سے ششدر رہ گیا کہ کیا اس گاؤں میں صرف میں ہی بچا ہوں جس سے سارے گاؤں کی لڑکیوں کا بیاہ ہوگا؟ ایسے بھی کیا لال جڑے ہیں مجھ میں، بس نمبر ہی تو اچھے لیے ہیں۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ میرا سر فخر سے سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئے کہ آج تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی عزت ملی، جبکہ میں گنگ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس پر مزید ستم یہ کہ ابا نے میرا رشتہ بھی طے کر دیا تھا اور میری منگنی اگلے سوموار کو رکھی گئی تھی۔ لیکن ابا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں گا۔ مگر ابا کا چہرہ بجھ گیا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے کہ بیٹا کر لو شادی، ورنہ عزت کا جنازہ نکلے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر چپ ہو گیا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا اس نے مجھے باغی کر دیا۔ ہماری منگنی ہوئی اور منگنی کے ساتھ ہی چودھری ابا کو ایک سائڈ پر لے گیا اور نہ جانے کیا کہا کہ ابا مجھے اٹھا کر لے گئے۔ ایک کونے میں لے جا کر بولے کہ پتر چودھری کی ایک ہی اولاد ہے، کل کو چودھری نہ رہے تو کون ہوگا اس کی بیٹی کا پیچھا کرنے والا، بس تو اس سے ابھی نکاح کر لے، رخصتی ہم بعد میں کروا لیں گے۔ میں بس ابا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اپنی عزت بڑھانے کی خاطر انہوں نے میرا بھی نہ سوچا کہ مجھے کچھ چاہیے یا نہیں۔ میں نے ابا کو انکار کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ سر ہلا کر چودھری کو یقین دہانی کروا چکے تھے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اگلے آدھے گھنٹے میں میرا نکاح ہو چکا تھا۔ اور لڑکی کون تھی، کیسی دکھتی تھی، یا کتنا پڑھی تھی، یا پھر وہ ان پڑھ تھی، ان میں سے مجھے کسی بات کا بھی علم نہیں تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں ایک عدد لڑکی کا شوہر بن چکا تھا، مگر اس وقت میرے دل میں کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، شدید نفرت، جس کے باپ نے میرے ابا کو اس قدر مجبور کر دیا کہ ابا نے مجھے اتنی چھوٹی عمر میں ذمہ داریوں کے سر باندھ دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میری رخصتی نہیں ہوئی تھی،
میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا اور واپس شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر اچھے سے پڑھائی کی اور مقابلے کا امتحان دیا جس میں میری اول پوزیشن آئی تھی۔ مگر اب میں سبق سیکھ چکا تھا کہ اپنی کامیابیوں کو لوگوں کے سامنے جتنا پھیلاؤ گے وہ اتنا ہی جونک کی مانند ساتھ جڑیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ سب کچھ لوگوں سے چھپا کر ہی رکھا جائے۔ میں نے اماں ابا کو بھی اس متعلق کچھ نہیں بتایا۔ جب نوکری کا انہوں نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں کرتا، ورنہ پھر سے پورا گاؤں ایک مرتبہ پھر ڈھول ڈھمکا لے کر ہمارے گھر جمع ہونے میں ذرا دیر نہیں کرتا، اور پھر سب کی سفارشیں اور رکے ہوئے کام جو ابا کی عزت کی خاطر مجھے کرنے پڑنے تھے۔ ابھی ٹریننگ شروع نہیں ہوئی تھی سو میں گھر آ گیا، لیکن یہاں میرے لیے نیا جان کا عذاب تھا کہ اماں ابا چاہتے تھے کہ میں جلد ہی نوکری ڈھونڈ کر رومانہ کو بیاہ لاؤں، جبکہ اس انجان لڑکی جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا اس سے مجھے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی میں جینا چاہتا تھا۔ ٹریننگ کے وقت تک تو میں نے یہی سمجھائے رکھا کہ ابھی نوکری نہیں ملی وغیرہ وغیرہ، مگر اماں ابا مایوس نہیں ہوئے۔ بالآخر کمشنر کے طور پر میری تعیناتی ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی مجھے ماضی کا کوئی قصہ نہیں بھولا تھا کہ کس قدر لوگ میرے والد کو عاجز کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں مجھے بلی کا بکرا بننا پڑتا تھا۔ سو اس لیے میں نے یہ سب چھپائے ہی رکھا۔ جب گھر جاتا تو اماں ابا بڑی امید سے پوچھتے کہ کب لگے گی نوکری۔ میں انکار کرتا تو ابا کہتے مجھے یقین ہے میرا بیٹا ایک بڑی جگہ نوکری کرے گا جتنا یہ قابل ہے، پھر چودھری بھی فخر کرے گا کہ اس کا داماد ایسا اونچا لگا ہے۔ ابا کے یقین پر مجھے رشک آیا، کیونکہ واقعی میری نوکری اچھی لگی تھی، لیکن چودھری نام کی تلوار ابھی بھی میرے سر پر مسلط تھی۔ سو اگلی مرتبہ میں آیا اور ابا نے نوکری کے متعلق پوچھا تو میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ فوڈ ڈیلیوری کرتا ہوں۔ ابا کو سمجھ نہیں آئی تو میں نے عام الفاظ میں انہیں سب بتایا تو وہ بڑے مایوس ہوئے کہ تم تو اتنا پڑھے لکھے تھے، پھر ایسی نوکری کیوں ملی؟ مجھے دل ہی دل میں کمینی سی خوشی بھی ہونے لگی کہ چلو اچھا ہے، اگر آپ نے میرا نہیں سوچا تو پھر مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ابا نے کہا کہ ابھی ہم چودھری کو نہیں بتاتے، جلدی ہی کوئی نئی نوکری تلاش کر لو، مگر میں نے اچھا خاصا مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوکریوں کا کال پڑا ہے، کوئی نہیں رکھتا، سب کے پاس پہلے سے زیادہ اچھے تجربے کار لوگ ہیں۔ مگر ابا نے پھر بھی بڑا اصرار کیا کہ کوشش کرنا۔ میں واپس آ گیا، لیکن یہ ایڈونچر کرنے کی خاطر میں نے سچ مچ فوڈ ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا۔ اب کم از کم میں فوڈ ڈیلیوری کا کہتا تو جھوٹ تو نہ ہوتا وہ۔ میں رات میں ڈیلیوری بوائے والے کپڑے پہن کر اور منہ پر رومال لپیٹ کر نکل کھڑا ہوتا۔ میں گھر گیا تو ابا نے بڑی امید سے پوچھا ملی کوئی نوکری؟ مگر میں نے ویسے ہی مایوسی سے سر ہلا دیا تو ابا مجھے پاس بٹھا کر بولا کہ چودھری بڑا پریشان ہے، اس نے تیرا اچھا مستقبل دیکھ کر لڑکی بیاہی تھی، مگر اب تو نے بھی بڑا مایوس کیا ہے اسے، وہ جلد ہی تجھ سے خلا کا مطالبہ کر دے گا، بہتر ہے تو اچھی نوکری ڈھونڈ لے۔ میں نے افسردگی سے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اندر ہی اندر مجھے بڑی کمینی سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ چلو جان خود ہی چھٹنے والی ہے۔ میں شہر آیا تو تب بھی اپنے اس ایڈونچر کو جاری رکھا اور فوڈ ڈیلیوری کرتا رہا۔ ایک روز ایک لڑکی نے پیزا منگوایا۔ میں نے جب وہ پیزا ڈیلیور کیا تو وہ لڑکی نقاب پوش تھی، مگر اس کی آنکھیں بڑی چمکدار تھیں۔ مجھے ایسی کشش محسوس ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آج تک مجھے کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی تھی، بلکہ لڑکیوں کے معاملے میں کورا تھا۔ سو اس لڑکی سے اگر کہا جائے کہ پہلی نظر میں ہی مجھے محبت ہو گئی تھی تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی۔ اب میں روز فوڈ ڈیلیوری کرنے کے بعد اس گلی کے چکر لگاتا رہتا۔ اس گھر کی جالی تھی اور وہ لڑکی بھی شاید مجھے اندر سے روز دیکھتی تھی۔ اسی طرح 3-4 دن ہوئے تو لڑکی نے دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں بڑی خوشی سے اندر چلا گیا، مگر سامنے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ہی بستر پر چودھری لیٹا تھا اور اس کے جسم پر اوپر تک چادر تانی تھی۔ میں نے ویسے ہی ناک پر رومال باندھ رکھا تھا جس کی وجہ سے چودھری مجھے پہچان نہیں سکا اور دیکھتے ہی غصے سے بولا، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے جو میری بچی کے پیچھے گلی کے روز چکر کاٹتے ہو؟ میں اپنے گاؤں کا چودھری ہوں، ابھی تمہیں تھانے پکڑوا دوں گا، اور نکلو یہاں سے، آئندہ دکھائی مت دینا۔ میں تو وہاں سے گویا سرپٹ بھاگا اور اسی روز گاؤں واپس چلا گیا۔ وہاں جا کر علم ہوا کہ چودھری اپنی بیٹی کو مجھ سے خلا دلوانے لے کر گیا تھا، مگر 1 ہفتہ پہلے اس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں، مگر وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ رومانہ کی طلاق دلوا کر اس کی شادی کہیں اور کر دے گا۔ یہ سب ابا کے منہ سے سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ محبت بھی کی تو کس سے؟ اپنی ہی بیوی سے۔ ابا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پتر تو نے بڑا مایوس کیا،
चौधरी ने इसीलिए अपनी लड़की तुझसे ब्याही थी कि वो भी पढ़ी लिखी थी। जितनी पढ़ाई तूने की है वो भी उतना ही पढ़ी हुई है। मैंने उसी लम्हे अब्बा को बताया कि बतौर कमिश्नर मेरी भर्ती हो गई है और कल ही मुझे इसका इल्म हुआ है। अब मैं अपनी बेवकूफ़ी तो बता नहीं सकता था, सो हकीकत बता दी। लेकिन इसके अलावा ये नहीं बताया कि फूड डिलीवरी का धोखा दिया था मैंने। ये खबर गांव में आग की मानंद फैल गई और 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी रोमाना के साथ शादी हो गई। रोमाना सचमुच पढ़ी लिखी थी और बेइंतहा हसीन थी। अगर मैं उससे शादी न करता तो यकीनन पछताता, मगर मैंने उसे भी अपने माजी की फूड डिलीवरी वाली बेवकूफ़ी आज तक नहीं बताई। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।